हमारी जो सोच है पाकिस्तान के ऊपर कि हमने इंशाअल्लाह अपने जो नौजवान हमारे सामने बैठे हैं, हमारे आने वाली नस्लें, इनके लिए हमने वो पाकिस्तान छोड़ के जाना है कि वो सारी हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी। अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शिकवा कर दिया, कहते हैं बदकिस्मती से हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया, जो भी कानून बनाया जाए उस पर सख्ती से अमल किया जाए। नारान में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सयाहत के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पहले यहाँ दरख्त कटे हुए थे, लेकिन आज बड़े बड़े दरख्त देख रहा हूँ। मैं दुनिया भर में घूमा फिरा हूँ, लेकिन पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी। उनका मजीद कहना था कि कागान में जो खूबसूरती है दुनिया में शायद ही होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र उनकी हिफाजत करके किया जाता है। हमें वो पाकिस्तान छोड़कर जाना है जिस पर आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करें। बदकिस्मती से हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया, हमारे दरख्तों और जंगलात को तबाह किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो भी ऐसा पाकिस्तान छोड़कर जाएं जैसा उन्हें मिला था। उन्होंने मजीद कहा कि कागान के दरियाओं में जो नाकिस मवाद फेंका जाता है उस पर पाबंदी लगाई जाए और जो भी कानून बनाया जाए उस पर सख्ती से अमल भी किया जाए। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, लाहौर धमाके में मुलव्विस तमाम नेटवर्क को पकड़ लिया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने बारूद से भरी गाड़ी जौहर टाउन में पार्क करने वाले मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया। जराये का कहना है कि मुलजिम ईद गुल ने बारूद से भरी गाड़ी जौहर टाउन में पार्क की थी। मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाहौर, कराची, झंग और रावलपिंडी से मुल्जिमान का सुराग लगाया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर के इलाके जौहर टाउन में कलदम जमात दावा के अमीर हाफिज सईद के घर के करीब धमाका हुआ था, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन नैब ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी को नैब की सालाना रिपोर्ट बराए 2020 पेश की। मजीद जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में चेयरमैन नैब ने ऐवान बाला के सरबराह को मुल्क में जारी एहतसाबी अमल के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया, जबकि एहतसाबी अमल को ज़्यादा शफाफ और मौसर बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में ब्रीफ भी किया। चेयरमैन सेनेट का इस मौके पर कहना था कि एहतसाब के अमल में शफाफियत और गैर जानिबदारी को हर सूरत बरकरार रखा जाए। उनका मजीद कहना था कि एहतसाबी अमल के नतीजे में ताजिर और कारोबारी तबके के हरासा होने के तासुर की नफी होनी चाहिए, जबकि चेयरमैन नैब का कहना था कि करप्शन के खात्मे से ताजिरों और सरमायाकारों को बेहतर माहौल मैसर होगा। एहतसाबी अमल से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी हुक्काम पार्लिमानी क़यादत को कौमी सलामती के इशू पर ब्रीफिंग देंगे। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी सलामती के उमूर पर बड़ी बैठक बुला ली। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब किया है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को 3 बजे बुलाया गया है, जिसमें आला अस्करी हुक्काम की शिरकत का कवी इम्कान है। जराये का कहना है कि कौमी सलामती के इजलास में खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत
صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری حکام پارلیمانی قیادت کو قومی سلامتی کے ایشو پر بریفنگ دیں گے۔ ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ 20 سالوں میں $1 ٹریلین افغانستان میں خرچ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ مستقل طور پر افغانستان میں نہیں رہ سکتا، لیکن امریکہ افغانستان کی مالی امداد جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی میں کوئی ابہام نہیں ہے اور ہماری پالیسی ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور وہ ترقی کرے۔ افغانوں کے فیصلے پاکستان نہیں کر سکتا، ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے افغان عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ افغان عوام کو دونوں فریقوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ کشمیر میں نون لیگی انتخابی مہم مریم نواز چلائیں گی، جبکہ حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد کو بھی مضبوط کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی شہباز شریف کو بڑی ہدایت۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ کشمیر الیکشن میں مریم نواز مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی انتخابی مہم چلائیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پارٹی قائد نواز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں آزاد کشمیر کے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور نواز شریف نے شہباز شریف کو کشمیر الیکشن پر فوکس کرنے کی ہدایت کر دی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کشمیر الیکشن کی مہم مریم نواز کو سونپنے پر اتفاق کیا اور پارٹی قائد نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ کشمیر الیکشن میں شہباز شریف اور مریم نواز مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی انتخابی مہم چلائیں اور دونوں الگ الگ عوامی اجتماعات سے خطاب کریں۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد کو بھی مضبوط کیا جائے اور عوامی اجتماعات میں حکومت کی کشمیر پالیسی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو ہدف تنقید بنائیں اور عوام کو بتایا جائے کہ حکومت نے بجٹ سے پیٹرول سمیت دیگر بنیادی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان کے خلاف ہمیشہ افغان سرزمین استعمال کی گئی، افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی موجودگی کی رپورٹس موجود ہیں، ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاکستان نے افغانستان کی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں طالبان کی موجودگی کا بیان حقائق کے منافی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ افغان سرزمین استعمال کی گئی، افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی موجودگی کی رپورٹس موجود ہیں۔ چند سال قبل نیشنل سیونگز مرکزی قومی بچت برانچز میں سیونگ اسکیم ہولڈر کے سرٹیفکیٹس کی رقم میں 20 کروڑ روپے سے زائد کی ہیرا پھیری سامنے آ گئی۔ مرکزی قومی بچت کے کرپٹ و راشی افسران بوکھلاہٹ کا شکار، برانچ مینیجرز نے کراچی بھر سے اپنی اپنی نیشنل سیونگز کی برانچز سے پرائیویٹ افراد کے ٹولے کو نکال باہر پھینکا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب عتیق، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ لوٹ مار لگی ہوئی ہے، آخر یہ سارا ماجرا ہے کیا؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، نیشنل سیونگز مرکزی قومی بچت کے کرپٹ و راشی افسران بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ برانچ مینیجرز نے کراچی بھر سے اپنی اپنی نیشنل سیونگز کی برانچوں سے پرائیویٹ افراد کے ٹولے کو باہر نکال پھینکا۔ تحریری احکامات موصول ہوتے ہی کراچی بھر کی نیشنل سیونگز مرکزی قومی بچت کی برانچز میں بھگدڑ مچ گئی، پرائیویٹ افراد غائب۔ چند سال قبل نیشنل سیونگز مرکزی قومی بچت برانچز میں سیونگ اسکیم ہولڈرز کے سرٹیفکیٹس کی رقم میں 20 کروڑ سے زائد کی ہیر پھیر سامنے آئی ہے۔ مرکزی قومی بچت برانچز میں پرائیویٹ کام کرنے والے افراد کماؤ پوت قرار۔ ان کا انوکھا کارنامہ و طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جو شہری 60 سالہ یا اس سے زائد عمر کا ہے وہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی پیسہ نیشنل سیونگز یعنی مرکزی قومی بچت کی برانچز میں جمع کرواتے ہیں اور ماہانہ یا 6 ماہ بعد پروفٹ لیتے ہیں۔ نیشنل سیونگز مرکزی قومی بچت کے کرپٹ و راشی افسران نے کراچی بھر کی برانچز میں پرائیویٹ افراد پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دے کر شہریوں کے پیسوں کو اپنے عزیز و اقارب کے نام ٹرانسفر کروانا شروع کر دیا ہے۔ 2 سال قبل 20 کروڑ سے زائد کا
کا فراڈ سامنے آیا ہے جو کہ شہریوں کی جمع پونجی یا تو نیشنل سیونگز مرکزی قومی بچت کے کرپٹ افسران کھا جاتے ہیں یا پھر ان پرائیویٹ افراد پر چلنے والے کٹنگ ماسٹر ٹیم کا نام ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقاتی ادارے نیب، FIA کے بینکنگ و کرائم سرکلز کب ہوش کے ناخن لیں گے، کب خواب و خرگوش کی نیند سے بیدار ہو کر نیشنل سیونگز مرکزی قومی بچت کے عہدیداروں و کرپٹ افسران کے خلاف کب اسٹنگ آپریشن کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، یا ڈائریکٹر جنرل نیشنل سیونگز مرکزی قومی بچت سے نیب، FIA و دیگر تحقیقاتی ادارے کرپشن کے پیسے پر ساز باز و بندر بانٹ کر کے پھر سو جائیں گے۔ متاثرہ شہریوں کے مطابق نیشنل سیونگز مرکزی قومی بچت کے پرائیویٹ افراد پر مشتمل کٹنگز کرنے والی ٹیموں کے بینک اکاؤنٹ چیک کیے جائیں، ہر فرد کے اکاؤنٹ سے 50 لاکھ یا اس سے زائد کی رقم سامنے آ جائے گی۔ متاثرہ شہریوں کا DG نیب، DG FIA و دیگر تحقیقاتی اداروں سے انصاف کی اپیل۔ جی بہت شکریہ زہیب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، جرائم پیشہ عناصر کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہوں، قانون کی گرفت سے دور نہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں شہریوں کو نقد رقم، قیمتی سامان اور موبائل فون سے محروم کرنے والے ملزمان نے پولیس سے بچ نکلنے کے چکر میں سمندر میں ہی چھلانگ لگا دی، مگر ناکام رہے۔ پولیس نے ڈکیت گینگ کے کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب، آخر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی ایکشن مووی کی شوٹنگ ہو رہی ہو، تفصیل سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، جیکسن پولیس نے بدنام زمانہ ڈکیت گینگ کے 2 کارندوں کو بڑی بہادری و دیدہ دلیری سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان جیکسن کے علاقے گیٹ نمبر 15 KPT فلائی اوور کے پاس ڈکیتی کی واردات کر رہے تھے۔ گشت پر مامور جیکسن پولیس نے مشکوک حالت میں دیکھ کر دونوں ڈکیتوں کا پیچھا کیا۔ ملزمان نے بڑی چالاکی سے شہری سے چھینے ہوئے موبائل فونز، اسلحہ، نقدی پھینک کر کماڑی کے سمندر میں چھلانگ لگا ڈالی۔ SHO جیکسن اشفاق ملک نے بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے اپنی پولیس ٹیم کو روانہ کیا اور KPT کی مدد سے سمندر میں لانچ اتروائی۔ دونوں ملزمان تیراکی جانتے تھے، اس لیے پولیس سے بچنے کے لیے انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی۔ SHO جیکسن اشفاق ملک کی پولیس ٹیم نے دونوں ملزمان کو سمندر سے نہ صرف ڈھونڈ نکالا بلکہ ملزمان سے نقد رقم، 2 موبائل فونز، ڈکیتی میں استعمال ہونے والا اسلحہ، بما لوڈ میگزینز بھی برآمد کر لیا۔ اس ضمن میں SHO جیکسن اشفاق ملک کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہوں، قانون کی گرفت سے دور نہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان اسلحے کے زور پر کراچی کے مختلف علاقوں میں شہریوں کو نقد رقم، قیمتی سامان و موبائل فون سے محروم کر چکے ہیں۔ ملزمان کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج کر کے مزید پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ زہیب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت باہمی تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیات، توانائی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ تعاون اور ہم آہنگی کے پہلوؤں کو مزید وسعت دینے اور مختلف شعبوں میں ان کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاک سعودیہ 2 طرفہ تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں، جبکہ پاک سعودیہ تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم و مضبوط ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک مذاہب اور بھائی چارے کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہیں اور سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ اور تعاون جاری رکھا، جس کی وجہ سے پاکستانی قوم سعودی عرب کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جبکہ نواف سعید المالکی نے کہا کہ سعودی عرب خطے میں پاکستان کو مضبوط ملک دیکھنا چاہتا ہے اور اس ضمن میں سعودی عرب اپنا ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ ڈھاکہ میں دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ 3 منزلہ عمارت کی پہلی منزل پر ہوا، تاہم ابھی وجوہات سامنے نہیں آ سکی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں 3 منزلہ عمارت کی پہلی منزل پر دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور امدادی اہلکاروں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دھماکے کے بعد ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی
رہی کہ آس پاس کی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، تاہم ابھی تک دھماکے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے کیوی ٹیم کے دورہ پاکستان کا امکان ظاہر کر دیا۔ کیوی بورڈ کے سربراہ نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بورڈ کے ساتھ معاملات ٹھیک رہے تو ہم پاکستان کا دورہ کریں گے۔ واضح رہے کہ ستمبر اکتوبر میں پاکستان اور نیوزی لینڈ نے وائٹ بال کرکٹ سیریز کھیلنی ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 18 برسوں کے بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے آخری بار سن 2003 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں 5 ون ڈے میچز کھیلے گئے تھے۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو اس دورے میں 5-0 سے شکست دی تھی۔ دورے کے دوران قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت انضمام الحق کر رہے تھے۔ یاسر حمید دورے میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑیوں میں شامل تھے، جبکہ محمد سمیع نے سیریز میں 8 وکٹس حاصل کی تھی۔ اور اب ایک نظر DNN انٹرٹینمنٹ پر۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ سوشل میڈیا پر مشہور ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ کے رکن پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کے ساتھ شادی کے چرچے ہونے لگے۔ معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ ہمیشہ سے ہی سوشل میڈیا پر خبروں کی زینت بنی رہی ہیں۔ کبھی سیاست دانوں کے ساتھ ان کی تصاویر وائرل ہوتی ہیں تو کبھی مفتی قوی کے ساتھ ویڈیو سامنے آنے پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ تاہم اس بار سوشل میڈیا پر حریم شاہ کی شادی کے چرچے ہیں، جبکہ اس حوالے سے ایک نجی ٹی وی کی ویب سائٹ نے حریم شاہ کی معروف سیاستدان سے شادی کی بھی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ روز حریم شاہ نے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ تاہم نجی ٹی وی کے مطابق حریم شاہ نے انٹرویو میں شادی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن چکی ہیں۔ تاہم یہ سیاستدان کون ہے، اس حوالے سے حریم نے کچھ بھی بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بہت جلد اس حوالے سے مداحوں کو آگاہ کریں گی۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔